बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूँ लिहाज अली। अमूमी तौर पर प्रोग्राम डायलॉग में सियासी, समाजी, इलाक़ाई मौज़ूआत का अहाता किया जाता है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो कई दीगर मौक़े पर या कई दीगर फोरम्स पर डिस्कस नहीं होते, तफसीली तौर पर यहाँ पर उसकी हवाले से मुख्तलिफ़ उनके जो मुशाहिदात होते हैं, जो तजुर्बात होते हैं, और वो लोग जो इनसे वाबस्ता होते हैं बराह रास्त इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। प्रोग्राम डायलॉग न सिर्फ इस वक्त आप बराह रास्त इस वक्त सुन रहे हैं, बल्कि ये प्रोग्राम सुनो FM के तमाम नेटवर्क्स पर बराह रास्त न सिर्फ देखा जा रहा है बल्कि सुना भी जा रहा है। इसके अलावा ये प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान के जो AM उसकी फ्रिक्वेंसी है वहाँ पर भी बराह रास्त इस वक्त नशर की जा रही है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा सेनेट के इलेक्शन ये एक बुनियादी मौजू है। जब हम प्राइवेट चैनल खोल लेते हैं तो वहाँ पर इस वक्त मुसलसल ख़बरें आ रही हैं, और जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है अमूमी तौर पर वहाँ ख़बरों की कमी नहीं होती। सेनेट बुनियादी तौर पर ये इशू है क्या? पूरे मुल्क में सेनेट के इंतखाबात मार्च 2024 में होने वाले थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी 11 नशस्तों पर, जिनमें 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और इसके अलावा 2 ख़वातीन की नशस्तें। इन नशस्तों पर सेनेट के इंतखाबात होने वाले थे, लेकिन मखसूस नशस्तों का एक मसला खड़ा हुआ। आई मखसूस नशस्तें जो 25 नशस्तें थी, जिसमें 21 ख़वातीन और 4 अक़लियत की है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद अरकान को मिलेंगी। उनका एक दावा था। पेशावर हाई कोर्ट में केस दायर हुआ और पेशावर हाई कोर्ट ने केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फ़ैसला, उसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुनाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ये फ़ैसला करा दिया कि इस जमात को इतनी इतनी नशस्तें मखसूस में मिलेंगी। मुस्लिम लीग को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन को, JUI को, अवामी नेशनल पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद अरकान है, वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ चली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी थी। सेनेट का इंतखाब जो होता वो होने वाले था, लेकिन बदकिस्मती से सेनेट के इंतखाबात को बाकी 3 सूबों पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तो उन इंतखाबात का इनेकाद किया गया। यहाँ पर एक मसला पैदा हुआ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उस जो जहाँ पर इंतखाबात होने वाले हैं सूबाई असम्बली हॉल में, वो उस हॉल को खोलने से इनकार कर दिया। ये मसला दोबारा कोर्ट चला गया और उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के फ़ैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सुना दिया। फिर मसला ये हुआ कि ये एक आइनी मसला है और 26वीं आइनी तरमीम के तहत इस मसले को आइनी बेंच के हवाले किया जाना चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइनी बेंच से रब्ता किया, और तफसीली जो आइनी बेंच था, उस आइनी बेंच ने ये मसला दोबारा पेशावर हाई कोर्ट तवील समातें हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुना गया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वफाकी हुकूमत, दीगर तमाम इदारों को सुना गया। और जब इस मुताल्लिक़ तफसीली इस केस की समाअत हुई तो एक मरतबा फिर ये फ़ैसला हुआ कि वापस ये मखसूस नशस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय अपोजिशन जो जमात है उनमें तकसीम की। जब ये फार्मूले के तहत फिर तकसीम की गई, जो उसमें फिर एक और साइड पर आ जाती है, लेकिन ये फ़ैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक़लियती और जो ख़वातीन की 25 नशस्तें थी वो मुख्तलिफ उसमें उसका तकसीम कार उसका हो गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के हवाले से 21 जुलाई की तारीख़ मुकर्रर की, और तवक्को थी कि जो बाकी सूबों में सेनेट के इंतखाबात का इनेकाद किया जा चुका है, तो सेनेट के इंतखाबात के वजह से खैबर पख्तूनख्वा में भी 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट, इसके अलावा 2 ख़वातीन नशस्तों पर जो है वो सेनेट के इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। अब सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना नई जो थी उन्होंने उम्मीदवारों के नाम नहीं लिखी, बल्कि जो मार्च 2024 में सेनेट के इंतखाबात होने वाले थे उस हवाले से ये फ़ैसला किया कि वही लिस्ट जो है, यानी वही उम्मीदवार इस वक्त काम करेंगे, यही वो उम्मीदवार होंगे।
اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہوا، اور حکومت اور اپوزیشن کے دوران جو مذاکراتی عمل تھا، اس مذاکراتی عمل کے بعد جو مذاکراتی عمل تھا اس کے نتیجے میں چند معاہدے بھی طے پائے. لیکن اس وقت تجزیہ کار ہے، میرے استاد محترم ہیں محمود جان بابر صاحب. محمود جان بابر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب پروگرام ڈائلاگ میں ہمیں وقت دینے کا. یہ کیا ہو رہا ہے سر سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے؟ 11 نشستیں سینٹ کے انتخابات کا انعقاد کیا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس کا نہیں ہو رہا ہے، اور روزانہ جو ہے وہ خبروں کی بات کر، بلکہ اب تو روزانہ کی بنیاد پر بھی نہیں، گھنٹوں کے بعد صورتحال بدلتی رہتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ ایک تو میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے سننے والوں سب کو سلام کہتا ہوں. وعلیکم اور میں السلام. آپ کا پروگرام بڑے شوق سے سنتا ہوں، مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ لوگ بہت اچھی تیاری کر کے آتے ہیں، تو میں نے کہا سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں. استاد دوسری محترم بات، ہے. اگر مجھے اجازت دیں تو میں جی ایک سر. فکرہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اس کو مائنڈ نہ کریں. جی. یہ اور کچھ نہیں ہو رہا، یہ نظام جو ہے نا، جو ہمیں جمہوریت کے نام پہ ملا ہے، جو پارٹیاں ہمیں ملی ہیں، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا نظام ہے، اس میں لوگ بہت اچھے ہیں اور جب یہ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ نظام جو ہے یہ پورے کا پورا ننگا ہو رہا ہے اور یہ بے نقاب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہر معاملے میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بس ہر کسی کی ایک حد ہوتی ہے. جی. جیسے ہی اس نظام میں آپ کسی کے مفاد کو ٹچ کریں گے، آپ اس کی حد پار کریں گے تو وہ آپ کو پھر تپڑ مارتا ہے. تو یہ جو نظام ہے اس وقت، اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں تو یہ نہیں مانتا، تو فوری طور پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار میں تو بڑا ضروری آدمی ہوں، میں تو اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہوں، تم میرے ساتھ یہ بات کس طرح کر سکتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اس نظام کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اگر اب بھی ان سب نے اپنے آپ کو نہ سمیٹا، اپنے پٹے ہوئے کپڑے نہ سیے اور دوبارہ ان کو ٹھیک نہ کیا، تو میرا خیال میں یہ جو لوگوں کا اعتماد ہے یہ مزید بھی ان سے ختم ہوگا. اور یہ جو لوگ مستقبل میں اگر کوئی سیاسی جماعت کسی کے ساتھ وعدہ کرے گی لوگوں کے ساتھ، تو لوگ یقین اس پہ نہیں کریں گے. یہ ہو رہا ہے اس وقت. جی. تو محمود جان صاحب، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، وہ سعادت حسن منٹو والا بڑا مشہور جملہ ہے کہ اس نظام کی جو ہے وہ قمیص پٹی ہوئی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ یہ قمیص ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس نے کہا کہ یہ تو غلطی ہوگی. تو کیا کہیں گی جو سینٹ ہے عمومی طور پر اس وقت، کیا خیبر پختونخوا میں انتخابات آپ کو 21 تاریخ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر یہ مزید التوا کا شکار ہو جائے گا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا یہ انتخابات میرے لیے اتنے اہم بھی ہیں کہ جتنا مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے اہم ہیں. جی. کیا میرا آج کا مسئلہ جو ہے وہ سینٹ ہے، سینٹ کے انتخابات ہیں؟ کیا ان پارٹیوں کا سینٹ میں پہنچنا میرا مسئلہ ہے یا میرا مسئلہ کچھ اور ہے؟ میں عام آدمی ہوں جس کے گھر میں اس کے پاس بجلی کے بل جمع کرنے کے پیسے اب نہیں ہیں، کیونکہ حکومت نے اس حد تک اس کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کو ٹائٹ کر دیا ہے کہ وہ اب اپنی زندگی نہیں جی سکتا. بازار سے وہ چیزیں خریدتا ہے تو اس کی قوت خرید جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے. وہ اپنے بچوں سے آنکھیں نہیں ملا پاتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی ایسی چیز نہیں کھلا سکتا جو بچے چاہتے ہیں، جس میں فروٹ ہو گیا، جس میں پیزا ہو گیا، جس میں کبھی وہ برگر کھلا دیتا تھا بچوں کو. اب وہ برگر والے بچوں کو چھولے کھلانے کے بھی قابل نہیں رہا. تو کیا یہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ ٹائم اس پہ لے رہے ہیں؟ ہاں، اگر ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ جی بس یہ فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی، یہ فلاں پارٹیاں جو ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں اب ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں اور وہ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایک کوکھلا پن ہے اس نظام کا. اور اب انتخابات ہوں گے یا نہیں؟ اچھا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر انتخابات نہیں بھی ہوں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر سینٹ میں یہ لوگ نہیں بھی جائیں گے تو کیا سینٹ ابھی تک ان کے بغیر نہیں چل رہا؟ یہ 1.5 سال ہو گیا ہے ان کے یعنی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا آپ اتنے ضروری ہیں کہ آپ اس بس میں چڑھایا جائے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ ڈرائیور ہیں؟ آپ کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بس بہتر چلے گی؟ اور کوئی جانیے تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سینٹ بھی ایک چیز ہے، اس کے بھی انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن یہ کیوں اس طرح کھل کے سامنے آ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پیسے کا استعمال اتنا ہو گیا ہے کہ اب اس میں جو کروڑ پتی ہے وہ بھی کروڑ پتی ہو جائے گا.
اور یہ اس نظام کی چہرے کی بدصورتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس میں پیسے والے آئیں گے، اور وہ بھی آئیں گے جو کہ اس نام پہ آئے تھے، وہ بھی پیسے والوں کو لے کے آ رہے ہیں، وہ اس نام پہ آئے تھے کہ ہم آپ کو پیسوں والوں سے، مفاد پرستوں سے آپ کو نجات دلائیں گے، یعنی تحریک انصاف، وہ بھی اب پیسے والے امیدوار کو لے کے آئیے، انہوں نے کہا ہم نوجوانوں کو ٹکٹیں دیں گے۔ اس وقت مجھے ان کے ہاں ایک آدھ سے زیادہ کوئی نوجوان بتائیں، انہوں نے بھی پھر بوڑھوں کو یہ ٹکٹ دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپرومائز، سمجھوتے، مجبوریاں، یہ سب اتنا زیادہ ہے۔ اور ابھی اگر سینٹ کے انتخابات نہیں بھی ہوں گے تو ملک کا ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ سینٹ کے یہ انتخابات نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ رک جائے گا؟ سینٹ ابھی بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ صوبے کی نمائندگی والی بات بھی جو ہے نا، یہ بھی کچھ عجیب سی باتیں کہ صوبے کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ آپ جب تک عام آدمی کے مسائل حل نہیں کریں گے، آپ سینٹ میں 100 واری اس کا وہ کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کے مسئلوں کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے۔ ہمیں قصداً غیر اس کے ضروری مسائل کی طرف مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں۔ ابھی دیکھیں ہمارے ہاں یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں، لوگ ڈوب چکے ہیں، ہمارے ہاں دیکھیں دہشت گردی کی وجہ سے لوگ مر چکے ہیں، مر رہے ہیں، مسلسل مسائل بنے ہوئے، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ وہ ہمارے سب سے آخری کونے میں بوری میں سوراخ کر کے ہمارے 40 ارب روپے نکال لیے گئے ہیں، اور لوگوں نے کرپشن کے ذریعے وہ پیسے ہم سے نکال لیے، وہ پیسے کر کے لے گئے، لیکن ہم کہتے ہیں یار یہ صبر کرو، ہم ذرا یہاں پہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سینٹ کے انتخابات بھی ہو جائیں گے۔ محمود جان بابر صاحب، صرف یہ بتائیے گا، عمومی طور پر جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہاں پر عوامی نمائندگی کا ایک تصور ہوتا ہے، تھوڑا سی یہ وضاحت کر لے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تقریباً گزشتہ 20-25 سالوں سے سینٹ جو ہے وہ ایلیٹ نہیں، سپر ایلیٹ کلاس کا ایک بیٹھنے کی جگہ بن چکی ہے؟ یار دیکھیں، وہ تو اتنے زیادہ پیسے دے کے ایک بندہ خرچ کر وہاں جاتا ہے نا کہ جس پہ ایک ہوائی جہاز بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں سوچتا ہوں کہ ایک بندہ اگر پہلے ہم سنتے تھے آج سے چند سال پہلے کہ 2 کروڑ روپے خرچ کر کے سینٹ میں پہنچ گیا، پھر ہم سنتے تھے یار 10 کروڑ روپے خرچ کر کے وہاں پہنچ گئے، پھر ابھی ہم سنتے ہیں کہ 80 کروڑ روپے خرچ کے بندہ وہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ پیسے یہ ریکور کیسے کرے گا؟ یہ پھر آپ کو معلوم ہے، یہ اس نظام میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ پیسے لگا کے جاتا ہے نا، وہ پھر اندر جب بیٹھا ہوتا ہے تو حکومت کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، حکومت اس سے اپنے لیے بات کرنے آتی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں ووٹ دیتا ہوں، لیکن میرے جو فلاں کارخانے ہیں پاکستان میں تم ان سے ٹیکس نہیں لو گے، تم مجھے تنگ نہیں کرو گے، تم میری زمینوں سے زرعی ٹیکس نہیں لو گے، تم مجھے فلاں جگہ پہ تنگ نہیں کرو گے۔ حکومت کہتی ہے کہ کری جا جو کچھ کرنا ہے، لیکن میرا کام کر دے۔ حکومت اس کی پیٹ کو جاتی ہے، یہ اس کی پیٹ کو جاتے ہیں، پھر وہ جو، اور یہ کمپرومائز کہاں ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے عوامی مفاد پہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے ٹیکس نہیں لیتے، اور آپ صرف مجبور لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں۔ مجبور لوگوں سے ٹیکس لے کے اس سینیٹر کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ بھی کرو، وہ ایک ووٹ آپ کو دینے پہ حکومت اس کو 10 ارب روپے کا آگے کہیں اور جا کے فائدہ دے۔ یہ ایک دوسرے کو فائدہ دینے کی ایک گیم بن چکی ہے۔ یہ صرف لوگوں نے یہاں پہ اسٹیٹس کے لیے کہ یار میں بڑا آدمی ہوں، میں تو سینیٹر ہوں، پیسے تو اس کے پاس پہلے سے پڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پیسے کمانے تو بڑے آسان ہیں، یہاں پہ آپ کسی کو بھی کچھ دے دیں تو خود بھی کمائے اور اس کو بھی کھلائیں۔ یہ تو پاکستان میں تو یہ بات ہے، پیسے لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے پاس عزت نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے عزت خریدتے ہیں، اور عزت خریدنے کے لیے وہ پیسے استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پیسے دے کے جو عزت آپ خریدیں گے، آپ سینیٹر بن جائیں گے، آپ ایم این اے بن جائیں گے، اور وہ عزت آپ کی کسی اور وجہ سے، کسی مضبوط وجہ کی وجہ سے نہیں ہوگی، تو آپ اس عزت کا کیا کریں گے؟ لیکن پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے بڑا آدمی سمجھا جائے، میں جب اپنے لینڈ کروزر میں گزروں اس کے آگے سینیٹر لکھا ہو تاکہ پولیس مجھے سلوٹ مارے اور میرے لیے رستے کھولے جائیں۔ تو یہ ایلیٹ سے ایلیٹسٹ کی طرف جا رہی ہے، اشرافیہ ہے۔ یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہم سے تھوڑے بہت فاصلے پہ رہتے ہیں، باقی پاکستان ان سے 40-50 کلومیٹر دور رہتا ہے۔ یہ اس پاکستان کے اس حصے میں رہتے ہیں جس کو آپ زمین پہ اگر جنت بھی کہیں تو یہ ان کے پاس اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور اتنے ان کے مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ خدا کا محمود اپنا جان صاحب، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں تو عوامی نمائندگی، خدمت خلق، آپ کے خادم، پوسٹروں پر بڑے لمبے اور خوبصورت نعرے لگاتی ہے، جلسے کرتی ہے، پھر اس میں جب ہم دیکھتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کا روٹی کپڑا مکان، اصلاحات، نظام شریعت کا نفاذ، جو
اپنی مٹی اور اپنا اختیار، یہ والے جو نعرے ہوتے ہیں یہ تو بڑے خوبصورت اور خوشکن نعرے ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی انہی لوگوں کو اشرافیہ کا انتخاب کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دکان ہوتی ہے نا، وہ دکان میں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہے نا، ہمارے پاس سب سے اچھی چیز آپ کو یہاں پہ دہی بلوں پہ چٹنی بھی ڈال کے دی جائے گی، دہی بھی ڈالتے ہیں، اور ہم بہت زبردست چنا استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ عام لوگ ان باتوں پہ، ان نعروں پہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو لوگ جو کچھ سننا چاہتے ہیں وہ اس پہ لکھ لیتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے جب لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں نا اور لکھتے بھی ہیں تو لوگ اب ان کو نہیں دیکھتے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں. جو بھی مجھے کھانا کھلائے گا اس دن نا، میں اسے ووٹ دوں گا. جو مجھے 500 روپے دے گا نا، میں اسے ووٹ دوں گا. میرا کیا ہے کسی کے ساتھ؟ میں تو اپنا ووٹ بیچوں گا. میرا جی پاکستان کے ساتھ کیا کام ہے؟ جب وہ اپنا ووٹ بیچتا ہے تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر کہتے ہیں یار میں نے تم سے تو ووٹ لیا تو نہیں، میں نے تو تم سے خریدا ہے، جاؤ اپنا کرو. پھر وہ اس کے پاس جاتے ہیں. اس لیے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. وہ بندہ پھر اسے ٹائم نہیں دیتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے تو پیسے دے کے اس سے ووٹ لیا ہوتا ہے، وہ تو اس کی بات بھی نہیں سنتا. تو اس لیے لوگوں کے مسائل بھی اب حل نہیں ہوتے. پہلے آپ کو یاد ہوگا جو عوامی نمائندگان ہوتے تھے، ایم این اے، ایم پی اے، ضلعی کونسلر، یا ان کے حجرے کھلے ہوتے تھے. اب ان جی کے حجرے بند ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے یا کسی بڑے لیڈر کے نام پہ، سو کالڈ اس کے نام پہ ووٹ لے لوں گا یا پیسے دے کے لے لوں گا، تو میرے لوگوں کے ساتھ کیا کام ہے کہ میرے حجرے میں بیٹھ کے چائے پانی پیئیں. نکالو ان کو. تو اب لوگوں کی عزت بھی ختم ہو گئی ہے بالکل پاکستان میں. تو بالکل. یہ چیزیں جو ہے، یہ چٹپٹی چیزیں جو ہوتی ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بیکری پہ بڑا اچھا سامان ملتا ہے، جی یہ ووٹوں کے اوپر بھی اسی طرح لکھتے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو کے ان کے بالکل. پاس آئیں. بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب. مجھے کوئی بات بری لگی ہو تو میں نہیں معافی نہیں نہیں، چاہتا ہوں آپ کی اس کی تمام سننے باتیں والے کو اچھی تھی بھی اور سر. آپ کو بھی. آپ نے السلام علیکم. بہت انتہائی خوبصورت طریقے سے مختلف موضوعات کا ذکر کیا. اب سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، جس کو عمومی طور پر جب سینٹ کا اردو میں ہم کرتے ہیں کہ یار ایوان بالا ہوتا ہے، ایک ایوان زیری ہوتی ہے، قومی اسمبلی جو تو ایوان زیری ہوتی ہے، سینٹ کو ایوان بالا کہتے ہیں. برطانوی طرز حکومت پر جو وہاں پر سسٹم ہے، اس کے طرز پر یہ نظام بنایا گیا جہاں ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. قومی اسمبلی کے پاس اختیارات ہیں، سینٹ کے پاس کم ہوتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کا جب میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا کہ سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے اب امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہیں. اب اس دوران ہوا کیا ہے؟ سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے انتخابات کے حوالے سے 21 تاریخ کا تعین کیا گیا. 7 جنرل، اس کے علاوہ 2 ٹیکنوکریٹ اور 2 جو ہے وہ خواتین کی نشستیں ہیں. اور حکومت اپنی صفوں کے اندر انہوں نے ایک بونچال پیدا کی. اپوزیشن کی پیالی میں بھی طوفان برپا کیا گیا. اور یہ طوفان جو تھا جب وہ برپا کیا گیا تو اس طوفان کے برپا کی جانے کے بعد امیدواروں کی مختلف جو تھی وہ صورتیں نظر آنا شروع ہوئی. اور یہ بتایا گیا کہ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یہی امیدوار ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے خیر اس دوڑ میں تھی نہیں، پاکستان پیپل پارٹی کی یہ امیدوار ہے. جب امیدواروں کی لسٹنگ کو دیکھتے ہیں، یقین جانیے آپ کو کئی ایسی امیدوار ان سینٹ کے انتخابات میں نظر آئیں گے جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کرنے کی باریاں لگائی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جمعیت علماء اسلام کے اس وقت سینیٹر دلاور ہے. اب جو سینیٹر دلاور ہے مردان سے اس کا تعلق ہے. حیران کن بات یہ، کسی زمانے میں وہ کسٹم میں انسپیکٹر ہوتے تھے اور بعد ازاں انہوں نے کسٹم کو چھوڑ کر اس ایوان بالا کے لیے اپنے اس کا تعین کیا کہ کس حوالے سے اس کا جو ہے وہ اس ایوان بالا میں پہنچے. سینٹ نون لیگ کی ٹکٹ پر وہ 2018 سے لے کر 2024 تک وہ سینیٹر تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا مسلم لیگ نون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون نے انہیں ٹکٹ دیا. بڑے جو ہے وہ منت ترلے سے اور طریقے سے لائے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب 2018 میں وہ انتخابات جیت گئی تو نون لیگ والوں نے بڑی جی خوشیاں منائی اور ان کو ہار پہنائے. کچھ عرصے بعد جب سینٹ میں وہ پہنچا تو سینٹ انتخابات کو جیتنے کے بعد دلاور خان صاحب نے تمام اپنی وفاداریاں جو تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ چھوڑ کر ایسی کام کی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو دن میں تارے نظر آئے اس طرح کے کام کیے. اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ان کا جو کام تھا وہ شروع. اس مرتبہ وہ جے وائی کی امیدوار ہیں.
تو جے وائی کی امیدوار کی حیثیت سے اب یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ دلاور خان جو ہے اس کو پہلے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دلاور خان کو جے وائی نے ٹکٹ کیوں دیا. کاروباری شخصیت ہے, ارب پتی کلب کا ممبر ہے, تو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی دلاور خان کو جے وائی نے ٹکٹ. اب جے وائی جب اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر طویلی ڈھونڈتی ہے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے ہاں بہت یہ اچھا ہے اور یہ ہے, بلکہ میں نے تو ایک مفتی صاحب جو تھے انہوں نے ایک فیس بک پر بڑی لمبی چوڑی پوسٹ لگائی کہ عمراء کا جو ہے وہ حلقے میں کتنا ہونا ضروری ہے. انتخابات کے حوالے سے اس وقت جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جے وائی کے عدنان وزیر صاحب ہیں, شخصیت کی بھی انتہائی خوبصورت ہے اور بولتی بھی بڑا اچھا ہیں. عدنان وزیر صاحب, میں لحاظ علی سنو کے ایف ایم نیٹ ورک سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان وزیر صاحب بہت بہت شکریہ سنو نیٹ ورکس کو ٹائم دینے کا. یہ بتائیے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کیا اس وقت کھچڑی بنائی جا رہی ہے سر؟ شکریہ جناب. کوئی کھچڑی تو نہیں بن رہی ہے, لیکن یہ تو پاکستان میں ایسا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جب بھی ایک انتخابات ہوتے ہیں, چاہے وہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں, چاہے سینٹ الیکشن ہوتے ہیں, چاہے جو بھی ہوتے ہیں نا, اس میں پھر یہی کھچڑی بن جاتی ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کینڈیڈیٹ بھی کنفرم ہے, ووٹ بھی کنفرم ہے, ایم پی ایز بھی کنفرم ہے کہ یار ہر پارٹی کے کتنے کتنے امیدوار ہیں. اور یہ فارمولہ بن رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا بلا مقابلہ ہو جائے, تو یہ 5 اور 6 کا جو تناسب ہے یہ بالکل صحیح سمت پہ جا رہا ہے. لیکن جو کھچڑی پک رہی ہے نا, وہ تو پی ٹی آئی کے اندر ہی سے کچھ ہو رہی نا, کیونکہ ان کے آپس میں کچھ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں. باقی تو اپوزیشن جماعتوں کی آپ اگر دیکھ لیں اور گورنمنٹ کی بھی دیکھ لیں تو حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے. اس میں تو کوئی ایسا وہ نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس کو تو میں وہ کھچڑی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کھچڑی پک رہی ہے, کیونکہ سر کھچڑی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, عدنان وزیر صاحب بلا مقابلہ انتخابات ہوں گے. جی سر, یہ پہلا سوال تھا اور عمومی طور پر بتایا گیا گزشتہ رات کو تقریباً 2:30 بجے ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی پریس ریلیز جاری کیا گیا. اب دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی انتخابات ہوں گے. اب انتخابات کے بعد ایک اور بات آ گئی ہے سامنے, اور تھوڑی سی آپ اس کی تصدیق بھی کر لیں کیونکہ آپ کا تعلق جے وائی سے ہے, رکن صوبائی اسمبلی ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے ایک ایسا اتحاد ہو چکا ہے کہ جو لوگ جن کے نام نامزد کیے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی درمیان میں آ جاتا ہے تو ان کے خلاف ہمارا اتحاد ہوگا؟ یہ تو دیکھ لیں, وہ ہر پارٹی کی اپنی ایک پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے اور لیڈرشپ ہوتی ہے, انہوں نے جن کو ٹکٹ دے دی ہے. تو ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پارٹی جمعیت میں فار ایگزامپل اپنی پارٹی کی طرف سے اگر کہہ دوں تو ہم نے تو 2 امیدوار کھڑے کیے تھے, ایک جنرل کے لیے اور ایک ٹیکنوکریٹ کے لیے. جی, ہم نے تو تیسرے چوتھے بندے کو ٹکٹ ہی نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جن پارٹیوں نے ٹکٹ دیے ہیں یہ تو ان کا, کیونکہ وہ جو کورنگ کینڈیڈیٹ کھڑے کر لیتے ہیں تو ان کا پھر وہ جو ہے, یہ تو جنرل الیکشن بھی اس طرح ہوتا ہے. جی, تو یہ تو ان پارٹیوں کا ہیڈک ہے. جی, یہ تو ہمارا وہ ہیڈک نہیں ہے, کیونکہ امیدوار تو وہ انہی پارٹی کو ہوں گے, ووٹ انہی کے لوگوں نے دینے ہوتے ہیں. اپوزیشن ہے تو کسی کو ووٹ نہیں دینا, انہیں تو اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو پھر ووٹ دینے ہیں. چاہے ووٹنگ کی طرف بات جاتی ہے, چاہے جو ہے بلا مقابلہ کی طرف بات ہے. بلا مقابلہ میں یہ ہے کہ سب کی جو ہے نا وہ عزت رہ جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک وقار بن جاتا ہے. پچھلے مرتبہ بھی یہ پریکٹس ہو چکی ہے. میں 2008 سے 13 تک جب ممبر تھا تو وہاں پہ بھی یہ بلا مقابلہ ہی ایک مرتبہ ہو چکے تھے. تو اس میں کوئی حل نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو کینڈیڈیٹس کو ریٹائر کروانا, یہ ہر اپنی پارٹی کا, اپوزیشن کی طرف سے کوئی بھی کورنگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, کوئی بھی ریٹائرمنٹ کی طرف نہیں جا رہے. کہ اپوزیشن کے جتنے بھی ہیں وہ ایک ہی ہوا ہے, ایک سیٹ کے اوپر ہے, 2 بند 3 بندے نہیں ہیں. ابھی جو پی جے کی طرف سے ہے, لیکن ان کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائی جا چکی ہے. اور جو لوگ کبھی نہیں بیٹھ رہے ہیں تو ابھی ہو سکتا ہے وہ ان کے پھر کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو. یہ تو ان پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں. نہیں عدنان وزیر صاحب, سوال جو تھا میرا یہ تھا کہ کیا حکومت اور اپوزیشن نے جو بلا مقابلہ انتخاب کے حوالے سے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی, کیا وہ اسٹریٹجی اب انتخابات کی جانب ہونے جا رہی ہے اور ان لوگوں کے خلاف ہوگی؟ میرے خیال میں تو نہیں جائے گی. انشاءاللہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی وہ کہتے ہیں منڈے کو الیکشن کی ہے, جی, تو کل تک رات تک سکتا ہے کلیئرٹی آ جائے گی.
انشاءاللہ امید ہے کوئی ایسا اچھا صورتحال نہیں بنے گی، اور اگر ان کیس بن بھی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر جو پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے انہی کو ووٹ ملے گا. جی جو پارٹی کے پالیسی کو فالو نہیں کریں گے، وہ پارٹی کے خلاف جو بغاوت کریں گے، پھر ان کو تو کوئی پارٹی والا ووٹ نہیں دے گا. یہ تو کلیئر کٹ پالیسی ہے. پھر عدنان وزیر صاحب، آپ خود ایک پولیٹیکل بندے ہیں، کم از کم میں آپ کو 2008 سے جانتا ہوں، شاید کئی لوگ آپ کو ابھی جانتے ہوں گے. جب 2008 سے 2013 تک آپ رکن صوبائی اسمبلی تھے، بڑی خوبصورت انداز میں آپ علاقائی اور صوبی کے مسائل کا، اور اس مرتبہ اس سے بھی اچھی طریقے سے آپ جو ہے وہ علاقائی اور صوبی کے مسائل کو سامنے لے کے آتے ہیں. ایک عوامی نمائندی کی حیثیت سے مجھے کم از کم علم ہے کہ جب آپ رکن صوبائی اسمبلی نہیں بھی تھی، اس وقت بھی آپ عوام کے لیے، خصوصاً مجھے جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی تھی، عدنان وزیر پہلی صف میں ہوتا تھا، جرگوں میں بھی بیٹھتا تھا، حکومت سے بھی مذاکرات کرتا تھا. ایک ورکر بندے ہیں آپ. لیکن یہ جو سینٹ کے انتخابات ہے، سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اس میں یہ لکھ پتی اور کروڑ پتی غائب ہو جاتے ہیں، ارب پتی درمیان میں آ جاتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ تو دیکھ لیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ یہ تو عوام جس نظر سے دیکھتی ہے نا، یا میں اور آپ جس نظر سے دیکھتے ہیں اس سر کو، آپ عوام کے نمائندے ہیں تو عوام کی نظر سے لیکن ایکچولی بات ایسی نہیں ہوتی ہے. آپ کا بڑی مہربانی، آپ نے اتنے اچھے الفاظ میں میرا وہ ذکر کم از کیا. کم میں آپ کو جانتا ہوں، تو ہمیشہ وہ آپ تو کو اچھے الفاظ سے یاد کروں. جب تک آپ عوامی مسائل اٹھائیں گے میں آپ کی کردار کی ستائش کروں گا. لیکن یہ جو سینٹ کے الیکشن ہے، یہ میرا تقریباً تیسرا ہے کہ چوتھا الیکشن ہے. تیسرا ہے، کیونکہ 2 ٹرن میں آپ نے ووٹ ڈالے تھے اور یہ تیسرا ٹرن. یہ تیسرا ہے. اس میں بھی ایک وہ سیٹ خالی ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ الیکشن ہوئے تھے. پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو چکے ہیں، سارے ہو چکے ہیں. لیکن چیز یہ ہے کہ اب جنرل الیکشن میں دیکھ لیں، کچھ لوگ، کیونکہ الیکشن صرف الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے. ابھی ہماری پارٹی کے، میں اپنی پارٹی کی حد تک وہ کہوں گا، ہمارا عطاء الحق درویش صاحب ہے. جی وہ تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ لکھ پتی بھی بیچارہ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، تو ایک درویش بندہ ہے، عالم ہے، عالم دین ہے، ٹھیک ہے. اور بہت پرانے زمانے سے جو ہے نا پارٹی جے کے یو آئی ساتھ کا ہے. وابستہ ہے. جو کیا ہے، اور وہ جنرل الیکشن کے اوپر وہ لڑ رہا ہے. دوسری طرف ہمارے جو، اگر آپ دیکھ لیں، آپ پھر یہ کوشچن کریں گے کہ سینیٹر دلاور خان جو ہے وہ ارب پتی اور کرب پتی ہے. حالانکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھی بندہ چاہے ارب پتی ہو، چاہے کرب پتی ہو، چاہے ریڈی والا ہو، وہ جب ایک پارٹی میں آ جاتا ہے، اس پارٹی کے منشور کے مطابق ہی اس نے جو ہے آگے چلنا ہوتا ہے. جی پھر اسی کے مطابق جو ہے پھر وہ سلیکشن ہوتی ہے. میں بھی جے یو آئی کو جوائن کرتے ہوئے کوئی میرے 2-3 سال پہلے میں نے جے یو آئی جوائن کی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر مجھے کیوں ٹکٹ دیا؟ میں تو کوئی ارب پتی کرب پتی تو نہیں تھا. مجھے پتا کہ تھا آپ انہوں نے یہی مجھے جواب دیں گے، جانتا ہوں لیکن میں متبادل سوال بھی تیار ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو نہیں، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ یہ بس لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہے نا کہ یار یہ ارب پتی، یہ کرب پتی ہے. اس کی کوئی خدمات بھی تو ہوگی نا پارٹی میں. میں جب آیا تھا پارٹی میں تو میری تو خدمات کوئی نہیں تھی نا. میں نے پارٹی جوائن کر دی، میں نے خدمت کی اور جا کے مجھے ٹکٹ ملا. ٹھیک. اس طرح تو ٹکٹ کے امیدواران میرے سے پہلے ایم پی ایس بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی پارٹی کی نمائندگی کر چکے ہیں. لیکن جب پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا، تو اس طرح ہمارے جو سینیٹر دلاور خان صاحب ہیں، اس کے اوپر جب پارٹی نے اعتماد کیا ہے تو وہ ارب پتی کی، کرب پتی کی وجہ سے نہیں کیا ہے. اس نے جو ہے پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد پارٹی کے لیے کوئی خدمات نہیں ہوں گی، کوئی ایسا چیز. یہ چیزیں ایسی عدنان وزیر صاحب 5 خدمات ان کی کاؤنٹ کیجیے گا. جی سر. نہیں، یہ تو آپ دیکھ لیں نا، آپ عوامی رابطہ مہم، وہ پہلے الیکشن بھی وہ لڑ چکے ہیں. تو وہ جو ہے ان کی عوامی رابطہ مہم ہماری ہوتی ہے. ہماری جو ہے نا باقی کم پارٹی کے ورکر کے ساتھ جو ہماری عدنان کنٹریبیوشن وزیر ہوتی ہے. صاحب کو میں بڑا، مطلب کم از کم مجھے جانی خیل والی ایشو پہ خود علم ہے کہ آپ نے کیا کیا نہیں کیا تھا اپنے علاقے کے لیے جو مسئلہ پیش آیا تھا. اور دلاور خان صاحب کی مجھے کوئی، چلو 5 کو کم کر دیتے، 3 خوبیاں بتائیں جنہوں نے جے یو آئی کے لیے کیوں. میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، آپ میری عرض سن لیں. دیکھ لیں، میں نے جمعیت کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا تھا نا. میں نے تو عوامی نمائندگی کی حیثیت سے کام کیا تھا نا. ٹھیک ہے. عوام کے تو لوگوں نے، جمعیت کے جتنے ورکر، انہوں نے مجھے اسی طرح سینیٹر دلاور خان صاحب کو لے لے، انہوں نے الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑا، انہوں نے عوام کے لیے کیا. انہوں نے، اس کے بیٹھن نے 30,000 ووٹ لیے ہیں.
اس کا بیٹا جو ہے اس بھی میرا ہم نام ہے عدنان، اس نے 30,000 ووٹ لیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے جو 30,000 ووٹ لیے ہیں تو وہ مردان کے لوگوں نے ان کو دیے ہیں، مردان کے عوام نے دیے ہیں. تو یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اور عوام کی پرزور اس کے اوپر کہ یار یہ ہماری پارٹی کے لیے ٹھیک رہے گا، ان کو پھر پارٹی میں شامل کرایا گیا ہے. اس کے بعد اس کو سینٹ کا الیکشن کے لیے ٹکٹ ملا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بس ویسے ہی آ گیا اور بس اس کو ویسے. ابھی آپ مجھے دوسری پارٹیوں کی بتا دیں کہ ان کے کیا خدمات ہیں. ابھی اگر میں آپ کو کہہ دوں میں شاید دوسری جماعتوں سے بھی پوچھ لوں، طلحہ محمود صاحب بھی آپ کی امیدوار تھے کسی زمانے میں. ہاں میں آ رہا ہوں نا، میں اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں. طلحہ محمود ہمارے بالکل 30 سال تک ہماری پارٹی کے ساتھ اس کی وابستگی رہی ہے. وہ ہمارے سینٹ کے ممبر رہ چکے ہیں، 18 سال وہ ہمارے سینٹ کے ممبر رہ چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کو جب پارٹی نے کہا کہ آپ وڈرا کر لیں ہمارے عطاء الحق درویش کے حق میں، تو وہ وڈرا نہیں والا کہ اس کے سیکنڈری پرپوزر جمعیت علماء اسلام کے ہیں. ہم نے ان کو وہ جو ہے سیکنڈری پرپوزر وہ دیے ہیں. اس کے بعد اسکروٹنی ہوئی ہے، تو ہمیں تو ان کے اوپر 100% یقین تھا کہ وہ پارٹی کی پالیسی کو وہ اپنائیں گے. اگر ہم نے طلحہ محمود کے پرپوزر اور سیکنڈری جے وائی کے ہیں. بالکل جی ہوئے گئے، وہ تو دیکھ لیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کو بھی تو تھوڑا دیکھ لیں نا کہ طلحہ محمود کے سیکنڈری پرپوزر وہ جی آئی نے اس کو کھڑا کیا، جی آئی نے اس کو سیکنڈ پرپوز کیا. اس کے بعد جب ٹکٹ کا مسئلہ، کیونکہ ٹکٹ تو بعد میں ایشو ہوتے ہیں، جب پارٹی کا فیصلہ آیا کہ نہیں ہم نے اس مرتبہ طلحہ محمود صاحب کو ٹکٹ نہیں دینا ہے، ہم نے ٹکٹ عطاء الحق درویش کو دینا ہے، تو اس سے جب ٹکٹ واپس لے لیا گیا تو تب جا کے اس نے پارٹی چھوڑ کے اپنے مفاد کی خاطر اس نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر دیا. ٹھیک. تو یہ بھی تو عدنان وزیر صاحب آپ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ دلاور خان صاحب کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے؟ بالکل یہ میرٹ کے اوپر دیا گیا، کیونکہ اس کے بیٹے نے 30,000 ووٹ لیے ہیں صوبائی اسمبلی کے حلقے سے. دلاور خان صاحب خود ایم این اے کا الیکشن لڑے، پھر جو کارکنان ہیں ان کے نظریے کے مطابق انہوں نے جمعیت میں اس کو شامل کروایا ہے اور جمعیت نے جا کے اس کو سینٹ کے انتخاب کے لیے پھر ٹکٹ دیا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ بس وہ آپ ارب پتی یا کرب پتی. ابھی ہمارا عطاء الحق درویش کی بھی تو بات کرنا، صرف سینیٹر دلوار خان کو تو آپ نہ لینا، آپ ہمارے درویش کو بھی تو بات کرنا. ماضی میں آپ لوگوں نے طلحہ محمود صاحب کو بھی اتنی مرتبہ ٹکٹ دیا ہے، سوال تو اٹھتا ہے نا. نہیں وہ تو ابھی جنرل لڑ رہا ہے نا. عطاء الحق درویش صاحب اس کے پاس 1 لاکھ روپے بھی نہیں ہے، وہ تو جنرل لڑ رہا ہے. اچھا. تو اگر وہ ٹیکنوکریٹ کا وہ لڑ رہا ہے تو ہماری اپوزیشن پارٹیوں کا ایک اتحاد ہوا ہے. ہم نے جو ہے فیمل وڈرا کر دی پیپلز پارٹی کے حق میں، ہم تو فیمل جو ہے وہ وڈرا کر رہی ہیں. تو آپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کے لیے اپنا وڈرا کر دیں. تو ہماری اپوزیشن کی جماعتوں میں یہ ہمارا تو بند رہا ہے ٹیکنوکریٹ. ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں 48 کا آپ کو اسکور کرنی ہے، ہماری 53 سے اوپر ہماری وہ اسکور بنتی ہے. تو ہمارا تو بند رہا ہے، ہمارا تو کوئی وہ ایشو نہیں ہے. تو ہم تو دوسرے کی ایشو کو کیوں اچھالیں، ہم کیوں وہ کریں، اور کیوں ہم ایک بندے کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھا لیں کہ یار یہ بندہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے. یہ تو بس فرضی باتیں ہیں. جو پریکٹیکلی باتیں وہ دوسری پارٹیوں میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بعض آپ اس میں ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، ان میں پائی بھی جاتی ہیں. ویڈیو اپالوجی نہیں کس کو نام بتا رہے، دوبارہ آپ تھوڑی سی وضاحت کر لیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ کے اندیش نے ہیں، جو خطات ہیں کہ یار یہ ارب پتی ہیں، ہو سکتا ہے دوسری پارٹیوں میں یہ چیزیں ہوں. نہیں میں نے تو مرزا خان افریدی، طلحہ محمود، نیاز احمد خان سب کے نام لے لوں گا، کوئی بھی اس میں کروڑ پتی بھی نہیں ہے. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے اگر امیدوار ہوتے تو آپ، کیونکہ اس کو تو پارٹی نے ٹکٹ نہیں 18 سال وہ ہمارے سینیٹر رہے، اس کو کیوں بھی ٹکٹ نہیں ملا. تو یہ ہماری پارٹی کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بس نامزد کر دیں تو اس کو خدمات کے اوپر وہ نامزد کرتے ہیں. اسی طرح سر بس بہت سر شکریہ، بہت شکریہ. لیکن جے وائی کی تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ دلاور خان کی قربانیوں کو یاد کرتی رہے گی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. عدنان وزیر تھے، بڑے منجے ہوئے اور بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، لیکن چونکہ پارٹی کی ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے اور پارٹی کی گائیڈ لائن کے مطابق پر انہیں بات کرنے ہوتی ہے. دلاور خان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. عمومی طور پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے، وہ یہی اٹھائے جا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے جب محمود جان بابر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس نے ذکر کیا کہ آیا لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں کہ نہیں. تو اس وقت جو ارب پتی امیدواروں میں سے، ان 11 میں سے جو بتایا جاتا ہے کہ 11 نشستوں کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان میں سے مرزا خان افریدی ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے. اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو سب سے زیادہ اعتراض اس پہ ہے، سب سے زیادہ مخالفت اس کی گئی ہے.
دوسرا جو ہے وہ طلحہ محمود صاحب ہے، 3 مرتبہ وہ سینیٹر تھے، اور ابھی جو 2024 کے انتخابات ہو رہے تھے، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ چترال سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار تھے، اگرچہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہزارہ سے ہے، لیکن اس کو چترال سے ٹکٹ دیا گیا تھا، اور وہیں سے انہوں نے انتخاب میں، اگرچہ انتخابات کے دوران اسے ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ نیاز احمد ہے جو امیر مقام صاحب کے صاحبزادے، ان کے متعلق بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی امیر مقام صاحب کے صاحبزادے ہونے کی وجہ سے اسے ڈسٹرکٹ ناظم بھی مقرر کیا گیا، تب اسے جو ہے وہ سینیٹر بھی بنایا جا رہا ہے، یہ ایک اور جو ہے وہ نقطہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ سینٹ بنیادی طور پر وفاق میں صوبوں کی براہ راست جو متناسب نمائندگی اس کے حوالے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایکول نمائندگی جو ہوتی ہے وہ مساوی نمائندگی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، اور تمام صوبے جو ہیں وہ اس کی 23 نشستیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ وفاقی کے ہیں، تو مجموعی طور پر یہ مل کر سینٹ کو بناتے ہیں۔ اب 23 امیدوار جو ہے وہ تمام صوبوں کے 1 مرتبہ 11 1 مرتبہ 12 کے انتخابات ہوتے ہیں۔ اس طرز انتخابات کے دوران خیبر پختونخوا میں عمومی طور پر یہ سوالات بار بار اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ارب پتی امیدوار جو ہیں، جن کا عمومی طور پر کسی سیاسی، جس میں دلاور خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ اس کے جے او آئی سے دور دور تک کوئی تعلق بھی نہیں تھا، لیکن وہ آئے کچھ عرصہ قبل، اس نے 2024 کے انتخابات میں بھی جے او آئی کے ٹکٹ پر حصہ لیا۔ لیکن اب ہم واپس آتے ہیں پروگرام ڈائلاگ میں کہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ایشو کیا پیدا ہوا، اور اس وقت ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں۔ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے تقریباً 2 دن قبل 2 سے زیادہ نشستیں ہوئیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی، اپوزیشن کی جماعتوں سے، جن میں جے او آئی شامل ہے، نون لیگ شامل ہے، ان کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی بھی اس میں شامل ہے، ان کے ساتھ نشستیں ہوئی، اور نشستوں کے دوران بڑی عرقیزی سے فیصلہ کیا گیا کہ یار جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہے اس کو منع کیا جائے کسی طریقے سے۔ اب ووٹوں کی خرید و فروخت کو منع کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلا مقابلہ پارٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے حصہ بقدر جثہ وصول کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بنیادی طور پر اس کا یہ مسئلہ پیدا ہوا، اس نے کہا کہ ہمیں اس جو وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کے درمیان جو فارمولہ طے پایا ہے اس کے مطابق ہمیں جرنل کے 7 نشستوں میں سے صرف 4 مل رہی ہے، حالانکہ ہمارے 92 امیدوار ہے، تو ہم آسانی سے 7 میں سے 5 جیت سکتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اس کا فارمولہ بھی، تو اس نے باقاعدہ طور پر اس بات کا ذکر کیا۔ یہ سوال اٹھے، لیکن اس سوال پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہوا یہ کہ 2024 میں پاکستان تحریک انصاف نے جو لسٹ مرتب کی تھی، اس میں پہلے نمبر پر ان کا جو امیدوار تھا وہ مراد سعید تھا، پھر مراد سعید کے بعد اور نام تھے، مرزا خان افریدی وغیرہ چلے، یہ بعد میں تھے، فیصل جاوید کے نام کو شامل کیا گیا تھا۔ فیصل جاوید کے نام کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو عرفان سلیم ہے اس کو نام کو شامل کیا جائے گا، خرم ذیشان کی نام کو شامل کیا جائے گا، جو پارٹی کی ریئل اور ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں۔ اب ان امیدواروں کو شامل کیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا، جب آپ میری وقاص اور اغزی جو پاکستان تحریک انصاف ہی کی امیدوار ہے، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے سینٹ انتخابات کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا، پارٹی نے مجھے کہا کہ آپ انتخابات لڑیں گے اور آپ اہل امیدوار ہیں، اور آپ کی منظوری جو ہے وہ پارٹی کی بانی چیئرمین عمران خان نے دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ والا جو نقطہ تھا، اس مسئلے کے بعد جو تھا وہ ایشوز کریٹ ہوئے۔ اس وقت اگرچہ ڈاکٹر عباد اللہ صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر اس وقت میں بار بار فون پر رابطے کی کوشش بھی کر رہے، لیکن چونکہ پروگرام کی وجہ سے میں ان سے رابطہ نہیں کروں، بعد میں ان سے بات چیت بھی ہوگی۔ اب ہوا کیا ہے، مرزا خان افریدی کا نام شامل کیا گیا۔ مرزا خان افریدی کے نام کو شامل کی جانے کے بعد مرزا خان افریدی اور پیر نور الحق قادری کو شامل کیے جانے کے بعد وقاص اور اغزی عرفان سلیم اور خرم ذیشان نے کہا کہ وہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو ہم جو ارب پتی وہ لوگ آ گئے، اور پہلے بھی ان لوگوں نے ٹکٹیں وصول کیے، خیبر سے بھی یہ الیکشن لڑے تھے، تو ان کا حق بنتا، ان کا حق تو نہیں بنتا، ہمارا حق بنتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک فارمولہ طے پایا
کہ جس کے تحت اپوزیشن کے 5 نشستیں ملیں گی، ان کو جنرل میں 3، ایک خاتون اور ایک ٹیکنوکریٹ. حکومت کو جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اس کو سینٹ کے 11 نشستوں میں سے 6 نشستیں ملیں گی، جن میں سے 4 جنرل، ایک خاتون اور ایک ٹیکنوکریٹ. لیکن یہ جو 3 امیدوار جو میں نے ذکر کیا، یہ اور اس کے ساتھ ایک چوتھا امیدوار تھا جس کا نام ہے عائشہ بانو. اس نے کہا کہ بیسیکلی ہمیں پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان نے نامزد کیا ہے، ہم کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوں گے. اب ہوا ہی کہ اپوزیشن کے ساتھ جو فارمولہ طے پایا گیا تھا اس فارمولے کے تحت یہ امیدوار جو اضافی جو کورنگ کینڈیڈیٹ جس کا نام دیا گیا ہے وہ اپنے کاغذاتی نامزدگی واپس لیں گے اور بلا مقابلہ سب کا انتخاب کیا جائے گا. اب جب بلا مقابلہ سب کا انتخاب کیا جائے گا تو جو خرید و فروخت تھی بقول اس کے وہ بند کی جائے گی، حالانکہ اس کے متعلق بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ 4 امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کاغذاتی نامزدگی واپس لینے سے کلیئر انکار کر دیا. حیران کن بات یہ ہے کہ جب میں خرم ذیشان کو سن رہا تھا تو خرم ذیشان جو پاکستان تحریک انصاف کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، اس نے کہا کہ نہیں، میں کاغذاتی نامزدگی واپس نہیں لوں گا، بلکہ ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے کہا باڑ میں جائیے سیاست، باڑ میں جائیے لوگ جنہوں نے ہماری پارٹی میں سودے بازی کی. یعنی وہ اپوزیشن کو نہیں لتاڑ رہے تھے، اپوزیشن پہ سوالات نہیں اٹھا رہے تھے، بلکہ وہ سوالات مسلسل حکومت کے خلاف اٹھا رہے تھے، اپنی حکومت کے خلاف، اپنی ہی وزیر اعلیٰ کے خلاف. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے ہماری سودے بازی کی ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی صورت وہ دستبردار نہیں ہوں گے، وہ لڑیں گے. اب عرفان سلیم جو ہے اس کی آواز جب ہم سنیں گے تو اس نے کہا کہ بیسیکلی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں پارٹی کی بانی چیئرمین عمران خان نے نامزد کیا، یہ ہوتے کون ہیں ہمیں انتخابات سے دستبردار کرنے والے. اس نے کہا کہ اس وقت پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، وہ ہر فورم پر الیکشن لڑیں گے. اس نے کہا کہ بیسیکلی خیبر پختونخوا اسمبلی جو ان کے لیے ووٹ ڈالے گی وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ آیا آپ لوگوں نے خود ووٹ لیے ہیں یا آپ کو پارٹی کے بانی چیئرمین کی وجہ سے ووٹ دیا گیا ہے. اگر پارٹی کے بانی چیئرمین کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا گیا ہے تو پھر پارٹی کے بانی چیئرمین کو، عمران خان کو آپ ووٹ دیجیے، جس کے ہم حقیقی امیدوار ہیں. جو میں نے 2 امیدوار بتایا کہ اس وقت عرفان سلیم، خرم ذیشان اور وقاص اورکزئی، ان کو اعتراض ہے کہ مرزا خان افریدی اور جو پیر نور الحق قادری صاحب ہیں ان کو کیوں ٹکٹ دیے گئے. حالانکہ ان کا ایک اعتراض فیصل جاوید صاحب پر بھی ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا کی نمائندگی سینٹ میں نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی ان 2 نشستوں پر ان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے. اور ان 2 نشستوں پر ان کے اعتراضات کے حوالے سے گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ امیدوار جو ہے یہ اپنی کاغذاتی نامزدگی واپس لے لیں گے، بلا مقابلہ انتخاب ہوگا. ایک باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کیا گیا. اس پریس ریلیز میں میری کوشش کی کہ اس کو بھی ڈھونڈ لوں، کہ اس کو بتاؤں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے، کہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا ایک اعلامیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوئی، یہ گزشتہ رات کی ہے، جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے سینٹ آف پاکستان کے الیکشن کے امیدواروں کی جو نام فائنل کی گئے وہ کچھ اس طرح ہے. جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان افریدی اور پیر نور الحق قادری. خواتین کی نشست پر روبینہ ناز. اب ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بتایا جاتا ہے کہ اعظم سواتی، جبکہ ثانیہ نشست کی جو خالی نشست ہے جس کے انتخابات 31 مارچ کو ہوں گے، وہاں پر مشال یوسفزئی امیدوار ہوں گے. عمران خان صاحب کے حکم پر عین اس کے حکم کے مطابق پارلیمانی کمیٹی اور سیاسی کمیٹی نے ان ناموں کی توثیق کی ہے. علاوہ ازیں پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب کے احکامات یہ تھی کہ الیکشن کے مقابلے یا بلا مقابلے ہونے کا فیصلہ خیبر پختونخوا کی پارلیمانی بورڈ باہمی مشاورت سے کر لے. خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے سینٹ انتخابات کے حوالے سے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ روایتی طور پر ہونے والی خرید و فروخت کے شرمناک عمل کو روکنے کے لیے، الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے بلا مقابلہ جو ہے وہ فیصلے کو ترجیح دی جائے. سیاسی کمیٹی اس فیصلے کو کثرت رائے سے، یہ بھی ایک ہے کہ بہت سے لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کثرت رائے سے مکمل تائید دیتی ہے اور باقی امیدواروں کے کاغذات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. اب ان 3 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کیا ہے، جن کے نام وقاص اورکزئی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے ممبر ہیں، بڑے ایکٹیو ممبر ہیں.
عرفان سلیم جو پاکستان تحریک انصاف کے پشاور کے صدر بھی ہیں، ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو صوبائی اسمبلی کی نشست دی جائے گی، صوبائی اسمبلی کی نشست بھی ان کو نہیں دی گئی، پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، اس کی جو نشست ہے انہیں نہیں دی جاتی۔ خیر انہیں بتایا گیا کہ سینٹ کے حوالے سے عائشہ بانو کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو خواتین کی نشست پر نشست دی جائے گی۔ ان کی وہ نشست جو ہے وہ پارٹی کے ایک اور کینڈیڈیٹ روبینہ ناز کو دی گئی۔ اس کے علاوہ جو خرم ذیشان ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا۔ ابھی جو 4 لوگ ہیں، خرم ذیشان، عرفان سلیم، وقاص اورکزئی اور عائشہ بانو، ان چاروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے انکار کیا۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب اور اس کے علاوہ اپوزیشن کے درمیان جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ لوگ، یہ جتنی بھی امیدوار ہیں، کاغذات واپس لیں گے تو بلا مقابلہ آٹومیٹیکلی اس کا ہو جائے گا، انتخاب ہو جائے گا، وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دے دیں گے۔ لیکن جب یہ لوگ کاغذات نامزدگی واپس نہیں لیتے تو پھر آٹومیٹیکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجبوراً انتخابات کرنے ہوں گے۔ اب جب انتخابات کرنے ہوں گے تو اس انتخابات کے حوالے سے پھر وہی خیبر پختونخوا میں ماضی میں جو روایتی طریقہ کار ہے اس کے مطابق خرید و فروخت وغیرہ کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اس پروگرام کے دوران ہم نے پاکستان پیپل پارٹی کے جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہے ان کا موقف جاننے کی بھی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تاکہ پاکستان پیپل پارٹی کیا کہتی ہے۔ طلحہ محمود صاحب جو ہے وہ حیرانگی آپ کو ہوگی، اس کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی آپ کے لوگوں کے سامنے عدنان وزیر صاحب جو ہے اس نے کلیئرلی بتا دیا کہ وہ JY کے ہیں اور پیپل پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو وہاں پر جب ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو یہ ایک اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ارب پتی کلب کا وہ ممبر ہے اور اس کے حوالے سے ان کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن بظاہر جو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے جو سینٹ کے انتخابات 21 جولائی کو ہونے والی تھی، جن کے متعلق یہ قیاس ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ بلا مقابلہ ہوں گے، اب شاید بلا مقابلہ نہیں ہوں گے، یہ انتخابات ہوں گے، امیدوار میدان میں آئیں گے، اندر کیا ہوگا باہر کیا ہوگا وہ تو 21 تاریخ کو ہم بتائیں گے۔ لیکن کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں 25 اراکین اسمبلی ان کی حلف برداری کی تقریب بھی ہوگی۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم نے عدنان وزیر صاحب سے بات کی، اس کا بہت شکریہ۔ ہم نے محمود جان بابر صاحب سے بات کی، بہت شکریہ ان کا۔ پروگرام کی جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کا بھی بہت شکریہ۔ اپنے میزبان لحاظ علی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔